जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और हनीफ अब्बासी साहब ने मीडिया को भी मोरद इल्जाम ठहराया। मैं थोड़ा सा अगर जिक्र, चीनी मीडिया ने महंगी नहीं की, मीडिया नहीं कराता, लॉ एंड ऑर्डर के 40 कैमरे ना हो, मियाँ साहब मूव नहीं करते, जहाज में हमें साथ लेके जाते आए कि आप इंटरव्यू करें एक्सक्लूसिव। माशाल्लाह आप में अल्लाह ने बड़ी अक्ल दी है। मैं मीडिया के ऊपर मैं मूर्त इल्जाम नहीं ठहराया। मैंने तो ये कहा है कि आप मेरे पे तनकीद करें, मेरी चीजों को मेरे हल्के से निकाल के लाएं, हुकूमत की जो करप्शन है उसको इन्वेस्टिगेट करके निकालें। ये नहीं कि एक बंदा पार्लियामेंट में मेरे साथ बैठा है तो आप ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि 2 एयरपोर्ट पे उसे उतार लिया गया है। मेरा कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बन रहा है 350 बिस्तर का पब्लिक सेक्टर में, आप कहते हैं सामान उठा लिया गया और हसास जगह के ऊपर फजाइया ने इंटरवीन कर लिया जिसका ताल्लुक ही कुछ ना हो। और वो ब्रेकिंग न्यूज कब तक चल रही है? 24 घंटे वो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ऐसा कोई सीन नहीं था इसका। ऐसा सीन था ही नहीं। मैं अभी आपसे चैलेंज करता हूं। मैं ये कहता हूं कि खुदारा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपको ओपन ऑफर कर रहा हूं कि आप लेके आए, लोग खुश होंगे। ये चीनी की कीमत मैं नहीं कहता मीडिया ने बढ़ाई है, जिन्होंने बढ़ाई है उसको यहाँ पे आके उसको एक्सपोज मीडिया की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्लास्टर साहब, जैसे हम बात अक्सर करते हैं और आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट से अभी सो मोटो एक्शन उन्होंने लिया बंद तोड़ने पे, और उस पर बाकायदा हमें लेटर्स आए कि अगर आपने अपने टॉक शोज में बंद तोड़ने के हवाले से कुछ ऐसे एविडेंस पेश किए हो या डिबेट की हो तो हमें उसके क्लिप्स भिजवाएं। तो मीडिया का देखें इतना इन्फ्लुएंशियल रोल होता है। मैं आपसे बात करूंगी, मरीन अनवर राजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, उनसे हम बात करते हैं। लाहौर से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं वज़ीर ममलकत हैं कानून इंसाफ पार्लिमानी अमूर की। अस्सलाम वालेकुम मरीन अनवर राजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, और इससे पहले मीडिया पे भी अटैक हो गया, लेकिन मुल्क की सियासी सूरत हाल को अगर हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, और हनीफ अब्बासी साहब बार बार उस पर ठंडी आए भी भर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आपके इत्तेहादी कहा जा रहा है कि आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। अपोजिशन जो फ्रेंडली अपोजिशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने कहा कि विदड्रॉ कर लिया उन्होंने अपने जो नंबर्स थे आपकी हमायत से। और जैसे कि कोर्ट में एनआरओ के हवाले से जो केस भी इस वक्त लगा है, मंडे इंतहाई अहम दिन है, तो हुकूमत ने इस हवाले से अपनी तैयारी क्या की है इस तमाम तर क्राइसिस से निकलने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, जिस तरह का सिनेरियो आपने पेश किया है वो तो लगता है कि शायद कल ही कुछ होने लगा है। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चल रही है। कोर्ट्स का एक अपना प्रोसीजर है, कोर्ट्स अपना प्रोसीजर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक होगा वो हुकूमत भी करेगी और इंशाल्लाह कोर्ट्स भी उसके मुताबिक चलेंगी। जहाँ तक आपने कहा कि जो हमारे इत्तेहादी हैं, देखिए इस वक्त एक कोलिशन की गवर्नमेंट है। तमाम इत्तेहादी कुछ इश्यूज पे हमारे साथ हैं, कुछ उनके अपने इश्यूज हैं। तो यही खूबसूरती है जमहूरियत की कि उसको हमने साथ लेके चलना है। कुछ उनकी बातें माननी है, कुछ अपनी बातें मनवानी है, मगर एट द एंड ऑफ द डे देखना है कि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। और जहाँ तक आपने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज ने, चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया था पार्लियामेंट में, और इसमें यह भी कहती हूँ कि नवाज साहब ने भी एट टाइम्स बहुत अच्छे बयान दिए हैं। तो ये सब जमहूरियत के साथी हैं। पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो जमहूरियत का साथ देता है, कोई आमरियत का साथ नहीं देता। तो इतने कोई बुरे हालात नहीं हैं। हाँ, ये बात है, आपने देखा सैलाब आया हुआ है, तमाम मामलात हैं, ऑपोजिशन के अपने इश्यूज हैं और इत्तेहादियों के अपने इश्यूज हैं, मगर इंशाल्लाह वो सॉल्व किए जाएंगे, मिल बैठ के बात की जाएगी, मिलकर जमहूरियत का दिफा करेंगे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जैसे प्रोग्राम के आगाज में हमने मियाँ साहब की स्टेटमेंट भी सुनवाई, प्राइम मिनिस्टर की भी सुनवाई। मियाँ साहब कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे, हुकूमत अपनी हरकतें अगर दुरुस्त ना की तो देखिए मोहतरमा, मैं आपको एक बात बताती चलूं, मीडिया का वाकई बड़ा अहम किरदार है, और मैं समझती हूँ कि ये किरदार उसको हमेशा वो पेश भी करती रही है और करना चाहिए। देखिए, बात जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का साथ देने की है तो इसमें मैं थोड़ा सोच में पड़ती हूँ। मैं ये समझती हूँ तमाम जमहूरी कुव्वतों को आइन और कानून का साथ देना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को भी यही सुप्रीम कोर्ट थी जो इसी बिल्डिंग में, और इनमें से ही कुछ जजेस थे। मगर हम अगर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक चल रही है, उसकी इंटरप्रिटेशंस आइन के मुताबिक हैं, तो हमारा सर निगू है, हमारा सर खम है। और यही गवर्नमेंट है जिसने इस आइन और कानून को बालातर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल करते हुए अपने वज़रा को भेजा कि जाइए अपनी बेल करवाइए और आप कानून के मुताबिक चलें। इंशाल्लाह देर सवेर हो सकती है, मगर ये कहा जाए
کہ ہم اس کا آئین اور قانون کو نہیں، تو پھر یہ میں نہیں سمجھتی، کیونکہ ہم نے بہت قربانی دی ہے اور یہ قربانی جمہوریت کے لیے دی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جو جمہوریت کو مانتا ہے، جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ اس قسم کی بات نہیں کرے گا. وہ اس قسم کی آپ کہنے کی بات نہیں کرے گا، لیکن نون لیگ ایسی باتیں کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ ساتھ دیں گے اور ہم خود سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا اگر آئین اور قانون کے مطابق انٹرپریٹیشنز ہیں، ورنہ دیکھیے قوم نے ایک پہلے بھی فیصلہ کیا تھا، قوم پھر فیصلہ کرے گی، اور فیصلہ جب قوم کرنے لگے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ تمام چیزیں، تمام فیصلے اور تمام پاورز پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر قوم کا فیصلہ سب سے افضل فیصلہ ہوتا ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں قوم کا فیصلہ سچا ثابت ہوگا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں جمہوریت کا ساتھ دیں، آئین اور قانون کا ساتھ دیں. میاں نواز شریف صاحب نے ابھی جو کہا ہے اس کو پورا دیکھیں نا، پورا پڑھیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ ابھی وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے آئین اور قانون کے مطابق. اچھا وہ بھی آئین اور قانون کی بات آگے انہوں نے کہا آئین، تو آئین اور قانون کے بغیر ہم بات کریں. یعنی اگر کوئی شخص بھی اگر اس ملک کے آئین کے تقدس کی بات کرتا ہے، قانون پر عمل درآمد کی بات کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں نا امیونٹی. اچھا وہ پرائم منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں ہے میرا، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم تسلیم کریں گے، لیکن کس کے؟ پارلیمنٹ کے آئین کے مطابق. یہ جو تشریح ہے یہ کورٹ نے کرنی ہے کہ کیا اس میں امیونٹی ہے یا نہیں ہے. اگر موجود ہے تو یہ فیصلہ کریں گے وہاں جا کے اپنے ججز کے ذریعے کہ جی موجود ہے، اور جج اس کو مان لیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو جیسے ابھی مہرین انور راجہ نے کہا ہے، جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم مان لیں گے، تو پھر وہ مان لیں گے. تو اس لیے یہ فیصلہ میرا یا مہرین انور راجہ کا نہیں ہے، یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے میں نے نہیں کرنا. پاکستان کے کورٹ نے وہی فیصلہ کرنا ہے کہ آئین کے مطابق ہے. اور میرے بھائی عباسی صاحب کو بھی میں یہی کہتی چلوں، کورٹ نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو آئین کے مطابق ہے. پلیز آئین کے مطابق آپ کہہ رہی ہیں کہ کورٹ نے پاورز کو انڈرمائن نہ کریں، اپنی عزت دیکھیے، اپنی عزت کروانا خود سیکھیں. میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، خدارا کورٹس 12 اکتوبر کو پرویز مشرف کو جب ٹائم دے رہی تھی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کہ آپ اپنا آئین بدل سکتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں انٹرپریٹیشن آئین کے مطابق ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی تو وہ اس کو ضرور مانا جائے گا. آپ کی بات بالکل کلیئر ہوگی، آپ کہہ رہی ہیں آئین و قانون کے مطابق جو بھی انٹرپریٹیشن ہوگی اس کو مانا جائے. کامل علی آغا صاحب آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گی، جو تمام تر حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پیپلز پارٹی بات کرتی ہے جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہوں گے، جو پارلیمنٹ کہے گی اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا، کیونکہ آئین پارلیمنٹ پاکستان کا بناتی ہے. آسما آپ بات کو ذرا پورا کمپلیٹ کیا کریں، آپ آدھا حصہ بولتی ہیں. ہم پارلیمنٹ کو بھی مانیں گے اور سپریم کورٹ کے تمام احکامات مانیں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئین اور قانون کے مطابق آپ کہہ رہی ہیں مانیں گے جو ہوں گے. ہو سکتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ نہ ہو سکے. یہ لمبی بات ہے. آپ جی آغا صاحب آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے اس تمام ترسین میں؟ میں کہاں کھڑا ہوں گا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے جو ہوا ہے وہ میں تھوڑا بیان کر رہا تھا، آپ مجھے موقع دیں. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ فرسٹریشن کا دور ہے. یہ دونوں پارٹیاں مین رول ہے ان کا اقتدار کے اندر، نون لیگ کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی. یہ مت بھولا کریں. یہ جب آپ سے میڈیا سے جو اصل غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنے فیور کر گئے ہیں ان دونوں پارٹیوں کا کہ اب جب حالات سامنے آئے ہیں تو آپ نے تیزی پکڑی ہے تو یہ گھبرا گئے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں. اصل میں جب ہم کہہ رہے تھے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ منڈیوں کا بھاؤ بتاتے ہیں. ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کو ہر شو میں چانس دیا جاتا تھا، آپ کی پارٹی کو تو ہر شو میں چانس دیا جاتا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل، اصل ایشوز جو تھے ان کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے اتنے مسائل گمبھیر ہو گئے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں. اب یہ حالات دیکھ کے اوپر سے سیلاب آ گیا، اتنی بڑا عذاب آ گیا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو یہ جب حالات آسما پیدا ہوئے ہیں تو یہ لوگ جو اقتدار والے ہیں یہ خونی انقلاب کی باتیں کرنے لگے ہیں. کس نے بات کی خونی انقلاب کی؟ میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے بات کی، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے فوج کے خلاف بات کی. تو یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف، یہ ساری فرسٹریشن ہے دونوں جماعتوں میں ہے. جب آپ ذرا غور کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کل کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کو اس سے حاصل ہے،
آج وہ یہ نہیں کہہ رہے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. سپریم کورٹ اس کو جائزہ لے گی. یہ لیڈرشپ نہیں ہے. میں ایک وکیل کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو اس کا ورڈکٹ ہوگا، اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ استثناء کسی کو حاصل نہیں ہوتا. کوئی حکمران ہو، وزیر اعظم ہو، بڑی عام بات یہ آپ نے ہوتا کی ہی ہے. نہیں. آئین کے اندر جو استثناء ہوتا ہے، آسما ذرا غور فرمائے، وہ یہ ہوتا ہے. آپ کو میں انٹرپٹ کروں گی، آپ کے لیڈر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. آغا صاحب آپ کو میں انٹرپٹ کروں گی. چودھری شجاعت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم چوہدری صاحب. وعلیکم السلام. جی چوہدری صاحب، آج تو آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے. آپ نے مائنس آل کی جو باتیں ہوتی تھیں تو آپ نے کہا اوپن ہارٹ سرجری کی بجائے اسٹنٹ ڈالنے چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ آغا صاحب سے بھی میں پوچھ رہی تھی، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، یا سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ اس وقت کھڑے ہیں؟ کھڑے تو ہم سسٹم کے ساتھ ہیں، لیکن جو -1 کی والی بات کی ہے نا، -آل والی بات، جی تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. یعنی کہ کرنے والے یہ ہیں، اور سارے اس کا مطلب سارے ممبران جو قومی اسمبلی پارلیمنٹیرین ہیں، اس کا مطلب سارے سب کے سب اس سلاب میں بہ جائیں. اس لیے جنہوں نے کیا وہی بھگتے اس چیز کو. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں -آل والی بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جس نے کیا وہی بھگتے. صدر صاحب کے استثناء کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، امیونٹی حاصل ہے. نواز شریف کہتے ہیں سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے. پیپلز پارٹی کہتی ہے پارلیمنٹ نے، پاکستان کے آئین نے ان کو امیونٹی دے رکھی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ کیا ہوگا صدر صاحب؟ میں تو یہ کہوں گا جو سپریم کورٹ کہتی ہے وہ ٹھیک ہے. جو سپریم کورٹ کہتی ہے. ابھی میرین انور رضا صاحبہ نے کہا کہ جو آئین اور قانون کے مطابق اگر سپریم کورٹ فیصلے کرے گی تو اس پہ عمل درآمد ہم کرائیں گے. آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے، نہ میں نے کرنی ہے، نہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک، تو اگر حکومت پہ کرائسس ہوتی ہے یا حکومت پہ برے حالات آتے ہیں تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عدلیہ کے ساتھ. بڑی اہم بات کی چوہدری شجاعت صاحب نے، اور انہوں نے بھی اپنے آج اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میاں صاحب اور آپ کا موقف اس وقت ایک مجھے لگ رہا ہے، میاں صاحب نے بھی کہا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے ساتھ پک لگا دیا، تھوڑی سی انہوں نے پک لگا دی ہے. اچھا، پک لگا دی. انہوں نے یہ کہا آئین اور قانون کے مطابق. آئین اور قانون کا تو ہم نے تو نہیں نا آئین اور قانون کی تشریح کرنی، سپریم کورٹ نے کرنی ہے. سپریم کورٹ ڈائریکٹلی کہہ دیا جائے کہ ہم ان کی جو وہ کہتے ہیں. ٹھیک، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. چوہدری شجاعت صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ جی دیکھیے آسما میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آسما ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، صرف بجائے آپ جس طرح یہ بات پیش کر رہی ہیں کہ پارٹی بنا رہی ہیں سپریم کورٹ کو، نواز کو، پیپلز پارٹی کو یا چوہدری شجاعت صاحب کو، میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. اس وقت تمام گورنمنٹ، تمام کولیشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس عدلیہ کو جس کو بحال کیا ہم نے اور یہ آزادی کا ایک سفر کر رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی، ہم سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں اور سسٹم کو اسٹرانگ کرنے والے ہر ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل بڑی اہم بات آپ نے کی، اور سسٹم کو اسٹرانگ کرنے والے ہر ادارے کے ساتھ بھی ہیں. روف کلاسرا صاحب سے ان کے ایکسپرٹ اوپینین بھی اس حوالے سے لیں گے. جو تمام تر باتیں ابھی شو میں ہوئی ہیں، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے.